औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। जी हाँ, बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से ही कि माजी में मुस्लिम ख़वातीन का किरदार क्या था। उन्होंने किस तरह ख़ानादारी, बच्चों की तालीम और तरबियत, इल्म व अदब, इबादत, रियाज़त, जिहाद और कई दूसरे शोबों में एक इस्लामी और ईमानी माशरा कायम करने के लिए अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। इनके शब रोज़ अल्लाह की इबादत में मामूर थे और इनका हर काम शायर इस्लाम के ऐन मुताबिक था। तो उसके हिसाब से अगर हम आज अपना जायज़ा ज़िंदगियों का लें तो देखें हमारी ज़िंदगियां कैसी हैं। अफ़सोस ये है कि आज गफलत भरी ज़िंदगी हमारी ख़वातीन का मुक़द्दर बन चुकी है। वो अपनी ज़िंदगी के कीमती औक़ात को फ़िज़ूल ज़ाया करने की आदी हो चुकी हैं। इनकी ज़ुबानें तलावत कुरान पाक और दिल याद इलाही की लज्जत से नाआशना हैं। हमारी बच्चियाँ अपना अक्सर वक्त मोबाइल, लैपटॉप और टीवी, फ़िज़ूल ड्रामे इनके देखने में ज़ाया कर देती हैं। तो अब देखें कि पहले दौर में भी जिन्होंने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम किया, मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अय्यूबी, बेशुमार नाम है। तो इन सब नामों में देखें कि ये औरतें माएँ थीं जिन्होंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की। तो ये आज के दौर के लिए भी बेहद ज़रूरी है। औरतों को ये चीज़ ज़हन नशीन करनी चाहिए कि वो फ़क़्त घर में समोसे कबाब बनाने के लिए पैदा नहीं हुई। वो घर के अंदर सिर्फ खाना बनाने के लिए पैदा नहीं हुई। फ़क़्त घरों में बच्चों को बड़ा करने के लिए पैदा नहीं हुई। घर के खाने पकाने, घर की सफाई, ख़ावंद को खुश रखना, वालिदैन बच्चों का ख्याल रखना ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मगर ये सब कुछ अल्लाह के यहाँ तभी मकबूल है जब हम ये सारे काम अल्लाह के अता करदा हुक्मों के मुताबिक करेंगे। अल्लाह को नाराज़ करके सारी दुनिया को राज़ी कर भी लिया तो इसका फ़ायदा कोई नहीं। किसी भी काम की सही कीमत तब लगती है जब वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए। लिहाजा ये ज़हन में रखें, अपने परवरदिगार को राज़ी करना, अपने आका और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना और उनकी एक एक सुन्नत पर अमल करना ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़रीज़ा है। और अपने इस फरीज़े से तभी आगाही हासिल हो सकती है जब हम अपने आप को दीन के इल्म के लिए थोड़ा सा फारिग करें। जब इस्लाम की रोशनी तुलू हुई उस वक़्त अरब में देखें बहुत से और भी फ़नून थे, लेकिन ख़वातीन की बात आती है तो अगर हम ख़वातीन और इल्म तिब की बात करें तो उसमें भी ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन का अपना हिस्सा उन्होंने डाला। अच्छा, अब आप देखें अरब का सबसे बड़ा तबीब उस ज़माने में इब्ने कल्दा सकफ़ी था। इसका फ़न तिब वही था जो जाहिल कौमों में राइज होता है। कुछ जड़ी बूटियों के उनकी ख़ासियत उसको पता थी, कुछ बीमारियों के मुजर्रब दवाएं उसको पता थीं। इब्तिदाई इस्लाम में ख़वातीन में जो सहाबियात तबीबा के तौर पर जानी जाती थीं, इनमें शिफ़ा बिन्त अब्दुल्ला कुरैशिया, रफ़ीदा असलमिया, उम्मे अतिया वगैरह के नाम आते हैं। हज़रत शिफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़माना जाहिलियत में बाज़ बीमारियों के इलाज के लिए झाड़ फूँक किया करती थी। जब इस्लाम ले आई, मुसलमान हो गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी इजाज़त तलब फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमाई। हज़रत शफ़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पढ़ना लिखना सिखाती थीं। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हुक्म फरमाया कि वो हज़रत हफ्सा को पढ़ने लिखने के साथ साथ नमला बीमारी का इलाज भी सिखाएं। अच्छा, इससे इस अमर की तरफ निशानदेही होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियात को इल्म तिब के सीखने की इजाज़त अता फरमा दी।
عروہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو طب کا ماہر نہیں پایا۔ حضرت عائشہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ اشعار کہہ لیتی ہیں، تو اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں، کہہ سکتی ہیں، لیکن آپ کو طب سے یہ واقفیت کیسے ہوئی؟ آپ نے جواب میں فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عمر میں بیمار رہا کرتے تھے، ان کے علاج کے لیے مختلف ممالک سے طبیب آیا کرتے تھے، اور جو کچھ وہ بتایا کرتے تھے وہ میں پھر یاد کر لیتی تھی، اس طرح بہت سی بیماریوں کا علاج ان کو سمجھ آ گیا۔ تو دیکھیں، جب کبھی اسلامی افواج کو دشمنان اسلام کی سرکوبی کے لیے فوج کشی کی ضرورت پڑتی تو بعض خواتین بھی اسلام کے ساتھ لشکر کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ عین جنگ میں چونکہ مرد تو جہاد و قتال میں مصروف ہوتے تھے، لہٰذا یہ خواتین زخمی مجاہدین کو کی ابتدائی طبی امداد و مرہم پٹی کا فریضہ سر انجام دیتی۔ اس سے تاریخ اسلام میں خواتین کے طبی کردار کا پتہ چلتا ہے۔ تاہم اس دوران بھی وہ احکامات حجاب کو نظر انداز نہیں کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے ام الحسن جو ابو جعفر تنجالی کی بیٹی تھیں، وہ اپنے وقت کی ماہر طبیبہ تھیں۔ عورتیں اپنا علاج کروانے کے لیے ان کے پاس جایا کرتی تھیں، اور طبیبہ زینب کا نام آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر کے نام سے اسلام کی تاریخ میں بہت نمایاں ہے، یعنی کہ آئی اسپیشلسٹ تھی۔ گویا دنیا کے ان ضروری علوم میں بھی عورتیں مردوں سے پیچھے کوئی نہیں تھیں، اور انہوں نے اپنی زندگیاں بمقصد گزاریں۔ اب آپ دیکھیں آج کے دور خواتین اور جدید میڈیکل سائنس کے بارے میں جو بات آتی ہے، ہر شعبے علاج میں نئے نئے طریقہ کار ٹیکنالوجی متعارف ہو رہی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں بڑی تعداد میں میڈیکل سائنس میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ہمارا دین نہ صرف اس کی اجازت دیتا ہے بلکہ اسے ملی فریضہ اور عبادت بھی سمجھتا ہے۔ لیکن یہ خواتین ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر کام کے لیے جو ہمارے دین میں ایک بنیادی چیز ہے وہ ہے نیت، کہ کس نیت سے گھر سے باہر جا رہی ہیں، واقعی میں خدمت کی بات ہے اور یا پھر صرف پیسہ کمانا مقصد ہے۔ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ بعض اوقات عمل چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن نیت اسے بڑا بنا دیتی ہے، اور کبھی عمل بہت بڑا ہوتا ہے لیکن نیت اسے چھوٹا بنا دیتی ہے۔ آج ہماری یہ بیٹیاں ہسپتالوں میں بہت خدمت کر رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں جب تک نیت کا درست ہونا ٹھیک نہیں ہوگا تو ظاہر اجر و ثواب کم ہوگا۔ کووڈ کے اندر دیکھیں آپ نے بہت سی خواتین ایسی تھیں ڈاکٹرز جنہوں نے اتنا جذبہ تھا مسلمان بچیوں کے اندر کہ انہوں نے ہاسپٹلز میں اپنی ڈیوٹیز بہت اچھی طرح سے دی، اور ظاہر ہے ایک ڈاکٹر تو بہت اچھی طرح سے مختلف بیماریوں کو سمجھ سکتا ہے، اور کووڈ کے زمانے میں جب انہوں نے ڈیوٹیز دیں تو اس چیز کا اندیشہ تھا کہ یہ بیماری ان تک پہنچ سکتی تھی، لیکن نیت کیا تھی اس وقت؟ نیت کا جس طرح کہتے ہیں ایمان کا ہائیسٹ لیول، تو نیت کا ہائیسٹ لیول بھی یہی تھا کہ جو پیشنٹس ہیں ان کی جان بچائی جائے، خدمت کی جائے۔ تو ظاہر ہے پھر یہ جو چیز ہے نا، اسی چیز نے، نیت کی صفائی نے ہی ان سے یہ کام کروایا۔ اب آپ دیکھیں مسلمان شہزادیوں کے کارنامے تھوڑے سے اس کو بھی دیکھیں کہ اسلامی تاریخ میں یہ بات ظاہر ہے کہ مسلمان خواتین کے کارنامے بھی بے شمار ہیں۔ مقصد یہ ہے ان چیزوں کو دہرانے کا کہ مسلمان بچیوں کے اندر جذبہ بیدار کیا جائے کہ یہ جو آج ہماری بچیاں جو تھوڑا سا کام کر کے بھی تھک جاتی ہیں نا، یا یہ ہے کہ نہیں بس کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا پرجوش ہونے کی، ان کو جگانے کے لیے تھوڑی سی یہ بات ہے جس کے دل میں اتر جائے بات۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں ایک عباسی خلیفہ مہدی ہجری 158 میں شہزادی عالیہ، ٹھیک ہے، والد نے ان کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا تھا، چنانچہ اس نے قرآن و حدیث اور دوسرے علوم میں اعلیٰ درجے کی دسترس حاصل کی، بہت پرہیزگار اور روزہ یعنی کہ صوم و صلات کی بھی پابند، قرآن پاک کی تلاوت بہت اچھی کرتی تھی، شاعر اچھی تھی، حمد و نعت کے اشعار کہا کرتی تھیں۔ پھر ہے شہزادی عباسیہ، یہ خلیفہ المہدی عباسی 169 ہجری میں پیدا ہوئی، اور یہ خلیفہ مہدی کی بیٹی اور خلیفہ ہارون رشید کی بہن تھی۔ ان کی تعلیم و تربیت بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوئی، مختلف علوم میں انہوں نے بہت دسترس حاصل کی، قرآن کریم کی تفسیر و شرح بڑی عمدگی سے بیان کیا کرتی تھیں،
بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے تھے۔ تو کلام اللہ کی قرأت نہایت خوشحالانی سے کیا کرتی تھیں، شعر و شاعری کا بھی شوق رکھتی تھیں۔ بی بی منفوسہ، شاہ فارس اور عراق ابو الفارس زید جن کا دور تھا 372 ہجری، ٹھیک ہے، ان کی یہ صاحبزادی تھی، اور صاحب طبقہ شاعرانی نے ان کو طبقہ اولیاء میں شمار کیا۔ بے حد عبادت گزار، ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے کئی مرتبہ نوازا، لیکن ان کے صبر کا امتحان اللہ نے یہی لیا کہ ان کے بچوں کو طویل زندگی نہیں دی۔ ان کے سب بچے چھوٹی عمر میں وفات پا جاتے تھے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بار بار اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم سب کسی نہ کسی چیز سے آزمائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آزمائش تو ہے، نوعیت فرق ہے، لیکن مسلمان ہو نہیں سکتا کہ کوئی نہ کوئی آزمائش اترے نہ اس کے لیے ہر دن یا ہر مہینے میں۔ تو بات وہی ہے کہ صدقہ اور صبح اور شام کی دعائیں جو ہیں وہ ان آزمائشوں کو روک دیتی ہیں، مدھم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اب جو انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ تقدیر اللہ کے ہاں لکھی ہوئی تھی، ظاہر ہے ہم تو اپنے اکارڈنگ، اپنی تقدیر کے اکارڈنگ زندگیاں گزار رہے ہیں نا، خوشی غمی دکھ ہر چیز لکھی گئی تھی۔ ایسے لوگ پھر اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، وہ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں، بلکہ اللہ سے استقامت مانگتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ یہ انسان کی، اصل میں مومن کی یہی کامیابی ہے۔ اب آپ دیکھیں ملکہ زبیدہ کی بات ہے، ان کا بھی ذکر ہم نے بہت دفعہ کہا کہ انہوں نے نہر زبیدہ بنائی، حاجیوں کے لیے پانی مکہ تک لے کے آئیں، اور پھر ان کو قرآن پاک سے بہت زیادہ شغف تھا۔ نہر زبیدہ بنانے کے لیے ملکہ زبیدہ نے کھدائی اور تعمیرات کے بڑے بڑے ماہرین اور انجینئرز کو طلب کیا، اور انہیں کہا کہ ہر وقت ہر قیمت پہ مکہ میں پانی پہنچانا چاہیے۔ بے شمار کاریگر مزدور ساتھ لگے۔ 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد یہ نہر جو تھی یہ بنائی گئی۔ اس کے اندر اس ملکہ نے 70 لاکھ طلائی دینار خرچ کیے۔ جب اخراجات کا حساب ملکہ کے سامنے بعد میں پیش کیا گیا تو دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں جب اس وقت بیٹھی تھی، اس نے حساب کے کاغذات پر سرسری سی ایک نظر ڈالی اور سب کو یہ کہہ کر دریا میں یہ کاغذات ڈال دیے کہ ہم نے حساب کو حساب کے دن کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں صبح میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا کیا جذبہ ہوتا ہے نا، زندگی کا اگر مقصد ہے تو پھر انسان ایسے کام کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ورنہ ہمارے جیسے تو روتے ہی رہتے ہیں کہ لو جی آج یہ نہیں کھایا، آج 2 جوڑے اور نہیں بنے اس مہینے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں ہیں، اور جن کے رتبے آخرت میں، وہ حساب کتاب پھر آخرت کے لیے ہی رکھتے ہیں، اس کو دنیا کے لیے اس میں نہیں روتے۔ تو شروع میں نہر زبیدہ کا نام عین المشائش تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے نام کو قبولیت بخشی، اور اس نام کا آج تک نہر زبیدہ ہی اس کو کہا جاتا ہے، اور بہت لوگ جب جاتے ہیں حج عمرے کے لیے تو زیارت کرتے ہیں۔ زبیدہ خاتون کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ علماء صلحاء کی بڑی قدردان تھیں، اور ان کو مستقبل کے وظیفے بھی دیا کرتی تھی، کام دیتی تھیں، اور مدارس مسجدیں بہت زیادہ انہوں نے بنائے، اور اسی طرح سے عمر بھر شرعی عذر کے بغیر کبھی نماز نہیں انہوں نے قضا کی، کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ اس نے 100 خادمیں رکھی تھیں، اور یہ تھا کہ سلیکشن ایسے کرتی تھی کہ وہ حافظ قرآن ہوتی تھی خادمیں۔ اب ظاہر اگر محل بڑا ہے اور خادمہ رکھی ہوئی ہے اور حافظ قرآن بھی ہے تو اس کو شوق تھا کہ اس کے گھر سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہے، تو اس کے گھر کے محل کے باہر جو لوگ سنتے تھے نا، ایسے جیسے مکھیاں بن بناتی ہیں، ہر وقت جب ظاہر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو آواز تو ایسے آئے گی نا، سبحان اللہ۔ یہ چیز میں نے بھی دیکھی کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری نانیاں اور دادیاں جو تھیں ان کو تجوید کا تو پتہ کوئی نہیں تھا، لیکن ناظرہ قرآن فجر کے بعد ضرور پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ ہمارے گھروں میں معمول تھا، فجر کی نماز کے بعد قرآن، اور اس کے بعد جو ناشتے بنتے تھے وہ ایسا برکتوں والا وقت ہوتا تھا کہ گھر میں اس چیز کو محسوس ہر کوئی کرتا تھا، کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی تھی، لیکن خود ہی دل کرتا تھا کہ سارا گھر اٹھا ہوا ہے تو ہم بھی اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اچھا، ہر حافظہ کے ذمے ملکہ زبیدہ نے کیا لگایا تھا؟ 3 پارے روز تلاوت کرنے ہیں۔ تو اس طرح روزانہ 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھا جاتا تھا اس کے محل میں،
ظاہر ہے اتنی اگر وہ اس نے خادمہ رکھی ہوئی تھی سب حافظ قرآن تھیں، تو پھر اب آج دیکھیں یہ جائزہ اس لیے ہے کہ آج ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ کیا ہم دیکھیں ہماری بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں، کس طرح وہ بے دھڑک اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، اور جنہوں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے وہ اپنے ٹائم کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، وہ 3 گھنٹے کنٹینیوسلی ضائع نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں کرتے۔ تو اس لیے بہت بڑی بات ہے، خود ہی دل میں بے چینی پیدا اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ جب ہم فطرت سے ہٹ کے زندگی کا وقت گزارتے ہیں تو دلوں میں بے چینیاں ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے بھی بات ہو رہی ہے کہ بہت سی خواتین جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ ہمیں نا سکون محسوس نہیں ہوتا، فیس بک سے نکلنے کا وظیفہ بتائیں۔ اب یہ کہاں سے وظیفہ بتائیں، قرآن ہی پڑھ لیں، وہ وظیفہ ہی ہے۔ جب ایک روٹین بنائیں گے، ترجمے سے پڑھیں گے اس کو، اور اس کی ترجمہ تفسیر دیکھیں گے، کیونکہ قرآن کے اندر زیادہ آیات و محکمات ہیں جو کہ پڑھ کے خود سمجھ آ جاتی ہیں، بہت کم آیات ہیں جو متشابہات ہیں جن کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال پھر بات یہ ہے کہ جب وقت غلط ضائع ہوگا نا تو پھر وظیفوں کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح شہزادی فاطمہ خانم، یہ ترکی کی ایک عثمانی فرمانبردار سلطان سلیم کی بیٹی تھی، نیک عورت تھی۔ اس نے نہر زبیدہ کی تعمیر کا کام دوبارہ کرایا، کیونکہ بہت زیادہ نہر جب ٹوٹ پھوٹ گئی اور اس کو دوبارہ ریپیئر کی ضرورت تھی، تو نہر زبیدہ کی تعمیر سے تقریباً 700 سال کے بعد مکہ کے تمام چشمے اور کنویں خشک ہو گئے۔ نہر زبیدہ بھی پتھروں اور ریت سے پر ہو گئی، جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی، اس میں پانی بہت کم رہ گیا، اور ایک بار پھر مکہ میں پانی کی قلت واقع ہوئی تو اس نیک دل جو ترک شہزادی تھی، اس نے اپنا روپیہ پیسہ اس کو ٹھیک کرنے میں لگایا، اسی لیے اس کو ملکہ زبیدہ ثانی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بات یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو آج کے دور کی اگر بات ہو جائے تو بچیاں بہت جلدی ہمت ہار جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگ خواتین، انہوں نے تو کوئی نہیں جا کے یونیورسٹیوں میں کوئی پی ایچ ڈی ایم فل کیا ہوا تھا، لیکن اور ساتھ میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ اتنے بڑے بڑے خاندان، جوائنٹ فیملی تھا نا زیادہ تر، اور اتنے خاندان کے افراد کے ساتھ کھانا بناتے ہوئے کوئی نہیں ماتھے پہ بل، کوئی نہیں، کوئی شکن، کوئی نہیں، ایک جذبہ ہوتا تھا، دعائیں دے کے رخصت کر رہی ہوتی تھی بچوں کو جنہوں نے کمانا ہے، اور جو گھروں کے اندر تھا بڑا اچھا، گو کے سادے ماحول تھے لیکن دین اور فطرت اور اسلام سے قریب تر تھے۔ آج اگر بچیاں گھبرا گئی ہیں نا اور کام زیادہ ہیں تو پھر دیکھیں یہ خود سے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے اگر ورکنگ لیڈی بننا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ضرورت ہے ہیلپنگ ہینڈ کی، ٹھیک ہے؟ اور جو خواتین کہتی ہیں، وہ ہیں بچیاں جو کہتی ہیں ہم نے گھر میں ہی رہنا ہے اور ہم نے کیا کہتے ہیں نوکری کوئی نہیں کرنی، گھر کی زندگی کو انجوائے کرنا، مرد کا کام ہے کمائے تو ہم گھر دیکھ لیں گے، گڈ، یہ ان کی اپروچ ہے اور انہوں نے خود اپنے لیے زندگی کا فیصلہ کیا، اچھی بات ہے۔ اور جو بچیاں کہتی ہیں کہ ہم نے کبھی روٹی بنانے نہیں، اور گول روٹی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں کماؤں گی اور نوکر رکھوں گی، بنائے گا میں کھاؤں گی، چلیں ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، نہ بنائیں اپنے لیے، اگر یہ سوچا ہے تو پھر دیکھیں مرد کماتا ہے تو گھر آ کے وہ اس کے لیے جگہ ہے سکون کی۔ عورت کو پھر یہ ہیلپنگ ہینڈ اس لیے بھی دینا چاہیے کہ اگر پڑھی لکھی بچیاں ہیں اور وہ یہ کام کر رہی ہیں تو پھر دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی سردار ہیں، جب انہوں نے اپنے لیے کام کے لیے کہا کہ نوکر چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کلمات ان کو بتائے کہ یہ پڑھا کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے گا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے ان کے کام کے لیے دی، ان کو بریرہ نام تھا اس کا، جو ان کی ہیلپر تھی گھر میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طب کا کام، حافظہ تھیں، فقیہہ تھیں، یہ سارے کام انہوں نے کیے۔ تو یہ جو کیٹیگری ہے نا اس کو ایکسیپٹ کریں، ہر دور کے ساتھ، جب آج سے 50 سال کے بعد دنیا کہاں ہوگی، ہاں آپ دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات آ رہی، جی پی ٹی کی بات آ رہی، یہ وہ چیزیں ہیں جو خود بخود لوگوں کو جو ان کی مین پاور ہے نا وہ کم ہوتی جائے گی۔ پہلے آج سے 50 سال پہلے ہاتھ سے کام زیادہ ہوتا تھا، آہستہ آہستہ وہ ریموٹ پہ آ گیا تو لوگ کہتے تھے اچھا کیسے ہوگا، لیکن آپ دیکھ لیں ٹچ کے ساتھ موبائل چل رہے ہیں اور ہر چیز ریموٹ پہ آ گئی ہے، ہم نے وہ دور دیکھا،
اور آنے والے 50 سالوں میں جو ہمارے بچوں نے ٹائم دیکھنا ہے، اس کے لیے اویئرنیس لینا، اس کی سمجھ لینا ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جاپان میں دیکھ رہی تھی اسی موضوع سے ریلیٹڈ جب چیز میں دیکھتی ہوں، جاپان میں سب سے زیادہ ویل آف لوگ ہیں، کام کرنے کا طریقہ 18 گھنٹے اتنا ہے، بلکہ کئی جگہ اس سے بھی زیادہ، لیکن خودکشی کا ریٹ بھی وہاں سب سے زیادہ. گو کہ انہوں نے یہ جب ہیروشیما ناگاساکی پہ بم گرا تھا، اس کے بعد اپنی زندگیوں کو سمیٹنے کے بعد جاپان میں بہت ترقی کی. جب کبھی بھی زلزلہ آتا ہے جاپان میں، انہوں نے کبھی کسی ملک سے ایڈ نہیں لی. جس کے گھر میں جو چیز ہوتی ہے وہ سڑک پہ لا کے رکھ دیتے ہیں، اور جس کو چاہیے ہوتی ہے وہ وہاں سے لے جاتا ہے. ہمارے ہاں اگر اس طرح گھر کے باہر رکھ دیں نا 2-4 چیزیں، تو آپ دیکھیں ہجوم کیا ہو، ہے نا. کھلے کپڑے کی سیل لگی ہو تو پھر آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. مرد بھی ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنی افراتفری ہو جاتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ اچھی بات، ایسی حوصلے والی بات اپنی بہو بیٹیوں کو بتائیں، اور جس بچی میں جو کوالٹی ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کے حساب سے ان کی زندگیوں کو ایکسیپٹ کر کے ان کے لیے آسانی دیں. ان کو نا بریدنگ سپیس دیں جہاں ان سے سانس آئے، کو آکسیجن ملے، ٹھیک ہے. نہ کہ ایک ہی اس کے اندر. بہت بچیاں میں نے ایسی دیکھی، پڑھی لکھی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لیکن ساس کا مزاج یہ ہے کہ نہاری تم بناؤ، حلیم تم بناؤ، سارے کام تم کرو، تو اس کو ماسی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو اویئرنیس ہے نا، اس کے لیے ذہن کو کھلا رکھیں اور اپنی بچیوں کو پیار دیں، کیونکہ بہت لمبی زندگیاں نہیں ہیں ہمارے پاس. کوئی 60-70 سال کی زندگی ہے، اس کے اندر ایک نالج ضرور کریں. اسی طرح سے ہم نے جو گروپ بنایا ہوا ہے جہاں پہ میچ میکنگ کا ہے، وہاں پہ بھی پرابلمس بہت ہیں. پچھلی دفعہ ایک وہ آدمی لڑکے کا آیا، مولانا صاحب کا لڑکا تھا، خیر اس کو چاہیے بچی حافظ قرآن، انگریزی بہت اچھی بولتی ہو، اور وہ نوکری بھی کرے گی، گھر کو بھی دیکھے گی، تو خود کو وہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا. کہاں سے لائیں اب ایسی بچیاں ہیں؟ تو خود مرد گھر میں بیٹھے رہیں. جی ہائے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو بچی کا اپنا ذہن کا کانسیپٹ کلیئر ہوئے، اس کے حساب سے اپنی بیٹیاں اپنے بیٹوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے رشتے ناطے کریں، اور اگر کوئی خوف میں ہے تو اس کو نکالیں خوف سے باہر، اور پرجوش زندگی دیں، خوشی والی زندگی. ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے، ہمارے زمانے میں باتیں فرق تھیں، ہماری ساسوں کا، ہماری والی ایج میں بہت خواتین پڑھی لکھی تھیں، ہمارے بزرگ بڑی خواتین اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی. یہ تو پاکستان بنا رہی تھی نا اس وقت. پاکستان بننے کے چکر میں، پارٹیشن میں، مائگریشن میں بہت کچھ کھویا، بہت کچھ کھویا، تو اتنا علم حاصل کیا ہی نہیں. لیکن جو آج کے دور کی ہے نا، اس لیے ایسی باتیں، ایسی کتابیں، ایسا لٹریچر جو ہے بچیوں کے ساتھ ڈسکس کریں اور ان کو حوصلہ دیں، جو بے شک ضرور اچھا پڑھیں. میں نے بہت دیکھا خواتین بہت اچھی ایجوکیشن ہے، لیکن وہ دین کی بات بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں، بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے. ٹھیک ہے. اس چیز کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ آنے والا وقت جو ہے نا وہ امام مہدی کا وقت ہے. اگر ہماری بچیاں، بہو بیٹیاں یہ سمجھ گئیں، اور وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں جنہوں نے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے تلواریں چلانی ہیں، تو خوراک ایسی اچھی ہوگی ماں کی بھی اور بچے کی بھی، تو یہ جہاد کر سکتے ہیں. یہ میگی نوڈل کھا کے جہاد نہیں ہو سکتا کہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھتے. ٹھیک ہے. اس چیز کو بھی ڈسکریج کریں تھوڑا سا بچیوں کو، کہ ہیلدی فوڈ کی طرف آ جائیں. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. بات تو خیر پھر اور بھی لمبی ہو جائے گی، لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ نے ایبیلٹی دی ہے نا، کیونکہ ایک دفعہ عمرے پر جب جا کے یہ زندہ بچیوں کا قبرستان دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو مجھے بڑا خوف آیا، دکھ ہوا. اور پھر جب کتابوں میں یہ پڑھا کہ باپ خود لے جاتا تھا بچیوں کو، قبر کے اندر دفن کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک عورت کے 20-25 خاوند ہوتے تھے. تو نکاح کتنی پاکیزہ چیز ہے نا، ایک عورت کو عزت مل رہی ہے. تو اس چیز کا ذکر کریں، نہ کہ یہ کوئی ساس کی کوئی بہت بڑی ابیلٹی نہیں ہے کہ میں نے بہو کو دبا کے رکھا ہوا ہے، ڈرا کے رکھا ہوا ہے. اس چیز سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اچھی زندگیاں ان کو دیں، تاکہ، اور یہ کیونکہ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی جنتیں جہاں پہ ہم نے خوش رہنا. باقی ظاہر ہے جو ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ آزمائش روپے پیسے سے، صحت سے ہے،
وہ ہماری زندگی ہمارا مقدر تھی جو کہ لکھی ہوئی تھی، تو یہ زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ بات یہ کہ انسان کتنا راضی ہے اللہ سے ہر دور میں، نقصان میں۔ سب سے اعلیٰ چیز تو صحت ہے نا، آپ دیکھیں، باقی روپیہ پیسہ بعد کی بات ہوتی ہے۔ تو وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے، اللہ دے کے بھی آزما رہا ہے، اللہ لے کر بھی آزما رہا ہے، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کیا یہ میرا بندہ مجھ سے راضی ہے نا۔ تو بہرحال خواتین کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے، جو پہلے بھی بات کی تھی، ایک عالم نے کہا کہ جس کے پاس 2 بچے ہیں، ایک مرد ایک عورت کو پڑھائیں، کیونکہ ایک مرد پڑھے گا ایک فرد پڑھے گا، ایک بچی پڑھے گی تو ایک کنبہ پڑھے گا، ہے نا۔ اس اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں، زندگی میں آگے اس طرح سے بڑھیں کہ بچیوں کی اچھی تربیت ہونا بہت ضروری، ان کی صحت کا، ان کا اچھا کھانا پینا، اچھا ماحول اور ٹینشن فری زندگیاں دیں تاکہ وہ خوش ہوئیں، اور نیک صالح اولادوں کو پالنا جو ہے ان کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا، نہ کہ پریشر میں ہر وقت رکھنا۔ یہ کسی کی بھی برائی ہماری خوبی نہیں بن سکتی، کبھی بھی نہیں۔ تو یہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں، سب سے اعلیٰ بات ہے، مثبت سوچ عطا کرے، اور مثبت سوچ کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اچھے پاکیزہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔